अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश। आज प्रोग्राम में हम दो अहम तरीन टॉपिक्स पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात होगी मथुरा और हवेलियां में तहसील चेयरमैन के लिए ज़मीनी इंतखाबात, क्या आने वाले नताइज हैरान कुन हैं या नहीं। पेशावर में पीटीआई कामयाब, जबकि हवेलियां में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, लेकिन ताल्लुक पीटीआई से। हमारा आज का दूसरा मौजू है डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज। खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या खतरे की घंटी बज गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे फाटा इंजमाम के बावजूद 6 सालों में 53 लाख आबादी बढ़ने के हवाले से। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे हज़रत खान मोहम्मद पेशावर स्टूडियो से, और इनके साथ हमें पेशावर स्टूडियो में ज्वाइन करें हैं आसिफ निसार गयासी, जबकि हमें ऑडियो या वीडियो कॉल पर ज्वाइन करेंगे हवेलिया से महर सेमाब। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपसे मैंने कहा कि हमारा जो अहम टॉपिक है वो है गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इंतखाबात। मथुरा और हवेलिया में तहसील चेयरमैन के लिए जो ज़मीनी इंतखाबात हुए, उनके नताइज क्या हैरान कुन थे या एक्सपेक्टेड थे। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हज़रत खान मोहम्मद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत खान साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल थी। हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे एक सियासी गर्मा गर्मी और हलचल तो हमारे मुल्क में पिछले 1.5 साल से चल रही है, लेकिन अब ये जो नताइज आए हैं बड़े अच्छे मार्जिन से, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो जीते हैं। 20,000 वोट उन्होंने लिए हैं, जबकि अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो JUI फे है जिन्होंने तकरीबन 13,000 वोट लिए हैं, जबकि जमात इस्लामी के इफ्तिखार अहमद ने 9,000 और सबसे कम अवामी नेशनल पार्टी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 20,000 वोट लेने वाले उम्मीदवार पर और PTI की जीत पर। असल बात यह है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, ज़्यादा लोगों की ये राय थी, ज़्यादा लोगों का ये ख्याल था कि मथुरा में जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार है इफ्तिखार अहमद, वो ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं, वो जीत जाएंगे। लेकिन सूरत हाल यकसर बदल गई। यहाँ PTI के उम्मीदवार की कामयाबी के चंद वजूहात भी हैं। वो वजूहात ये हैं कि एक तो जमात उलमा इस्लाम ने प्रॉपर तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से पूरी ज़िलाई तंजीम जो है ना वो कलादम करार दे दी गई, वो ख़त्म कर दी गई, इसकी जगह नई तंजीम बनाई गई। वो इसकी बुनियादी वजह यह थी कि उन्होंने प्रॉपर मुनासिब उम्मीदवार का चुनाव नहीं किया। अचानक आखिरी मौके पर आसिफ इकबाल दाऊदज़ई ने मौलाना रफ़ीउल्लाह अलीज़ई का नाम दिया। फिर उन्होंने वो नामी ग्रामी एक कैंडिडेट ने, एक वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि इमरान खान गिरफ्तार हुए 2 दिन पहले, हमदर्दी के वोट भी पड़े। तीसरी वजह ये भी हो सकती है, मतलब कि अगर देखा जाए तो महंगाई, बदतरीन महंगाई है। अगर देखा जाए कि 2021 दिसंबर 2021 में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी, उस वक्त भी महंगाई थी, जिसकी वजह से ये अगर देखा जाए पूरे ज़िला पेशावर में मेजॉरिटी की तहसील जो 4 तहसील मेरे ख्याल में वो JUI के पास आई, एक तहसील हसन खेल की जो उसके पास आई, PTI के हिस्से में आई। मेरे ख्याल में कुछ महंगाई का भी फैक्टर है। एक और फैक्टर इस इलाके में ये और है कि साखिल की जो ज़मीन है इस पर भी तनाज़ा चल रहा है। ये काफू डेरी के जो लोग हैं मेमुजान और उसको, लेकिन वो ज़्यादा लोग यही समझते हैं कि क्या फरीदुल्लाह खान जो साबका नाज़िम जो जिसकी फौतगी हुई, इसकी नशिस्त पर जो इंतखाबात हो रहे हैं, इसकी वजह से कि वो उनके ख़िलाफ़ थे। इसके मुख्तलिफ ज़्यादा जो वजूहात मेरे जहन में है या जिसकी वजह से इनामुल्लाह को कामयाबी मिली, वो ज़्यादा महंगाई और दूसरे इमरान खान की गिरफ्तारी हैं। ठीक है, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? आसिफ साहब, आप बताइएगा क्या मुहरकात हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर जीत के, ऑल दो कि हम देख रहे हैं कि बड़े प्रेशर में है ये जमात इस वक्त। देखिए, हमें दोनों जगह को देखना पड़ेगा, हवेलियाँ को भी और मथुरा को भी। जिस तरह खान साहब ने बात की कि जब PTI की हुकूमत थी तो उनका उम्मीदवार 4थे नंबर पे आया था, और अब जब इनकी हुकूमत है तो इनका उम्मीदवार अब दूसरे नंबर पे है। एक तो PTI की क़यादत को एक बात सोचनी चाहिए, ये हम बार बार ये जिक्र करते हैं और उनको कहते भी हैं कि अगर इन्होंने सूबे में PTI का 9.5 साल कब्ज़ा ख़त्म करना है तो इनको कम अज़ कम 2-3 जमातों को इकट्ठे होना होगा। ये जब तक तकसीम रहेंगे तो इनका वोट तकसीम होगा। और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह बड़ी मुद्दत बाद पाकिस्तान की सियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। किसी ज़माने में एंटी भुट्टो प्रो भुट्टो हुआ करते थे, अब ये पूरी फिजा एंटी इमरान प्रो इमरान में है। प्रो इमरान वोट हमें इंटैक्ट नज़र आ रहा है, और वो उस दिन लोगों ने देखा कि निकला है, और ये फिर भी निकलेगा अगर PTI बिलफर्ज बैन नहीं होती। ये वो लोग हैं
جو عمران خان کے احتجاج کے لیے، عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے لیے تو نہیں نکلے، لیکن ووٹ دینے کے لیے، کیونکہ آپ ان کو نہیں روک سکتے، کچھ پتہ نہیں چلتا یہ بندہ کون ہے، کس کا ہے، بیج نہیں لگا ہوا ہوگا۔ ساتھ میں جو ہماری روایتی سیاسی جماعتیں، پرانی سیاسی جماعتیں، ان کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ کم از کم 50% جو ووٹر ہے نیا، وہ ہے 18 سال سے 35 سال تک کا، اور اس یوتھ کا جو اس کا ایک ان کا جھکاؤ ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ظاہر عمران خان صاحب کی طرف ہوتا ہے۔ ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس یوتھ کو وہ کس طرح اپنے لیے موبلائز کر سکتے ہیں، اور یہ وہ یوتھ ہے کہ جو عمران خان کی پارٹی کا ورکر نہیں ہے، بالکل، یہ عمران خان کی گرفتاری پہ نہیں نکلے گا۔ یہ وہ یوتھ ہے جو 18 سے 35 سال آپ نے اشارہ کیا، یہ وہ یوتھ ہے جو کہ آج سے 20-25 سال پہلے 20 روپے کا شوکت خانم کو عطیہ کر چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ساتھ میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں کہ مہنگائی کیا چیز ہے، ان کے والدین کس طریقے سے کمائی کر رہے ہیں، کس طرح زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور ضروری چیز، یہ جو ہم جیسے ووٹر ہوتے ہیں نا، جو 50 سال سے یا 40 سال سے اوپر کے ہیں، وہ پھر بہت کم نکلتے ہیں، ان کے دل کا زور نہیں ہے کہ بھئی کون رائے میں کھڑے رہے گا، یہ لوگ نکلیں گے۔ تو ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ان سیاسی پارٹیوں کو کچھ کرنا پڑے گا۔ ساتھ میں جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے عمران خان گرفتار ہوئے اور اگلے دن یہ ریزلٹس آئے، اس میں میرے خیال میں جو JUI ہے، ان کی بات بالکل صحیح ہے، ایک نامناسب کینڈیڈیٹ کی وجہ سے، وہ باہمی اختلافات کی وجہ سے وہ شکست سے دوچار ہوئے، لیکن میرے خیال میں یہ جو پیپلز پارٹی اور NP ہے، ان کو ضرور اپنے متعلق کچھ سوچنا چاہیے کہ پشاور میں وہ اس وقت یہ دونوں پارٹیاں کہاں کھڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ آڈیو کال پر یا اسکائپ پر موجود ہیں حویلیاں سے مہر سیماب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہر سیماب صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ مہر صاحب پروگرام میں وقت دینے کا شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں متھرا میں، پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی جیت کے حوالے سے، لیکن حویلیہ میں اس کے بالکل الٹ ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی شکست کی وجہ وہاں کیا بنی؟ دیکھیں، بہت بہت شکریہ پہلے پروگرام میں لینے کا۔ اس طرح کہ اگر ہم ہزارہ کی سیاست بات کرتے ہیں، پشاور سے تھوڑا سا یہ مختلف، میں اس لیے اس کو کہوں گا کہ اگر پچھلی بار یہاں پر تفصیل کے درمیان حویلیہ کے لیے الیکشن ہوئے تو سیم ہی رزلٹ تھا، یہاں پر بھی پچھلی بار بھی آزاد امیدوار جو کہ اس دفعہ عزیر شیر خان جیتے ہیں یہ الیکشن، تو پچھلی دفعہ ان کے جو کزن تھے وہ آصف منصف خان جو ہیں، چچا زاد بھائی ان کے، تو وہ یہاں پر جیتے تھے آصف منصف خان، لیکن پچھلے جو ایک حادثہ ہوا اس میں وہ جہاں بھاگ ہوئے، ان کی شہادت کے بعد جو ہے عزیر شیر خان کو دوبارہ یہ جو الیکشن ہوئے اسی وجہ سے ہوئے کہ ان کی سیٹ خالی نہیں، اس کے بعد الیکشن ہوئے۔ تو یہاں پر PTI کے کینڈیڈیٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں، پچھلی بار بھی وہ سیکنڈ پوزیشن پہ تھے، اس دفعہ جب الیکشن ہوئے تو وہی سیم سچویشن رہی کہ اس دفعہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ووٹ جو ہے وہ ہمدردی کے بھی پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر PTI کی ہم بات کرتے ہیں تو پچھلی بار بھی یہاں پر ان کا اچھا کینڈیڈیٹ تھا، لیکن وہ یہاں پر سے وہ بھی سیکنڈ پوزیشن پہ تھا، اس بار بھی سیم وہی کنڈیشن ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ان کو جو ووٹ بینک ہے آزاد گروپ کھڑے ہوتے ہیں، اور بعد میں جس طرح آصف منصف خان بھی یہ الیکشن جیتے تھے پچھلی بار، انہوں نے جیتنے کے بعد PTI والوں سے جیت کے ہی PTI میں کے ساتھ ہی شمولیت اختیار کر لی تھی، اس بار بھی سیم وہی ہوا۔ عزیر شیر خان نے اپنی کمپین میں کہا کہ بھئی میں یہ جب سیٹ جیتوں گا آزاد حیثیت سے تو اس کے بعد میں یہ سیٹ عمران خان کو تحفے میں دوں گا۔ تو جو میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں ان خاندان کی جیتنے کی وجہ جو ہے، اس سے پہلے ان کے جو حاجی منصف خان صاحب مرحوم جو ہے بستی شیر خان تھے، ایکس MPA، ان کے وہ جو تھے ان کے چچا، وہ یہاں پر سے جیتتے آئے تھے پہلے بھی، تو ان کے کافی کام تھے، جو ان کا ایک ووٹ بینک بنا ہوا ہے، خاندانی ووٹ بینک، تو اس وجہ سے ان کو وہ سپورٹ بھی حاصل تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب پچھلی دفعہ جو آصف منصف خان جو حادثہ ہوا ان کو وہ جہاں بھاگ ہوئے، شہید ہوئے، تو اس کے بعد ان کے چچا زاد بھائی جو عزیر شیر خان یہ سیٹ پر آئے، تو یہاں پر گزشتہ الیکشن میں حویلیہ میں جس طرح وہ آزاد جیت کے الیکشن میں دوبارہ پھر PTI میں گئے، تو یہ بھی انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ بھائی میں PTI میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو لوگ جو PTI کی ووٹ ہیں ان کی ووٹ بھی ان کو پڑی، تو ان کی اپنا ووٹ بینک بھی تھا، ان کا باوجات جو ان کا یہاں پر جو سیاسی جو ان کا یہاں پر حویلیہ میں کام رہا وہ بہت ہی اچھا تھا، لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، ایک ہولڈ ہے۔ حالانکہ نون لیگ کی آپ کی میں بات کروں، پچھلی بار بھی وہ یہی حالت رہی، اس بار بھی وہ تیسرے نمبر پر آئی، کیوں کہ یہاں پہ دیکھیں اورنگزیب نلوٹا صاحب، مرتضیٰ جوید آبادی صاحب بھی رہے، لیکن ان کی سیٹ یہ پچھلی بار بھی اس بار بھی وہ نہیں جیت سکے۔ تو PTI کی ووٹ بھی اگر دیکھا جائے اس دفعہ عزیر شیر خان کو پڑی ہے، اور اچھی خاصی پڑی ہے۔ اور پڑی کیوں ہے کہ یہاں کی جس طرح بھی آپ کو بتاؤں کہ حکومت بھی جس طرح کے
اتحادی جماعت سے یہاں پہ پیپلز پارٹی کو 600 سے 700 ووٹ پڑ رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں پر اس دفعہ مہنگائی اور جس طرح بھی بات کی کرنے کے یہاں پر لوگ جو ہے اس مہنگائی سے تنگ ہیں. تو ظاہری بات ہے انہوں نے چینج وہی بات ہے کہ وہ نہیں مانتے. تو اس وجہ سے پچھلی الیکشن بھی ووٹ بینکنگ کا اسی وجہ سے جو رہا کہ گزشتہ حکومتوں میں یہاں پہ پرفارمنس نہیں تھی. اس بار بھی ابھی تو مہنگائی ہے تو ان لوگوں نے ووٹ ظاہری بات ہے آزاد کو دی. تو ان کو پتہ تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی ہی ہیں. اگر دیکھا جائے چاہے سیکنڈ پوزیشن ہے یا فرسٹ, دونوں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ آپ سمجھے کہ دونوں کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سمجھے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پی ٹی آئی میں جیت کر جائیں گے. تو عزیر شیر خان بھی مطلب ایک آزاد حیثیت سے کھڑے ہوئے لیکن وہ پی ٹی آئی کے ہی جو ہے جو بھی بات کرتے تھے جو جیت کے میں پی ٹی آئی میں شمولیت کروں گا. تو پی ٹی آئی کا ووٹ بھی ان کو پڑا ہے. جی ٹھیک ہے, یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی یہ جو حالیہ صورتحال تھی اس کے تناظر میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو اگر ہم الیکشن کی بات کریں, جنرل الیکشنز کی, تو پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن آپ کو نظر آتی ہے حویلیاں میں یا آپ کے ہزارہ ڈویژن میں؟ بالکل دیکھیں پچھلی بار اگر ہم رزلٹ لیتے ہیں, میں اگر ضلع ہری پور کی بات کرتا ہوں, ایبٹ آباد کی بات کرتا ہوں, یہاں پر تقریباً پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے وہ یہاں سے جیتے ہیں. جیتنے کی وجہ بھی یہی تھی. دیکھیں ایک تو جس وقت پچھلا الیکشن ہوا جنرل الیکشن کی اگر میں بات کروں, آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں ہی پی ٹی آئی کے ووٹر جو ہے وہ بڑھتے ہی گئے. تو اس بار اگر دیکھیں ہم ہزارہ ڈویژن کی پچھلی دفعہ جو الیکشن ہوئے, چلیں وہ تو فریش آئے تھے یہ لوگ, لیکن لوگ تنگ تھے پچھلی حکومتوں سے, انہوں نے چینج چاہی. لیکن اس بار جب پی ٹی آئی نے ہزارہ ڈویژن میں جو کام کیے, جو ایم این اے تھے, انہوں نے مطلب بہت زیادہ کام کیے. اگر میں دیکھوں اس بار حالانکہ گڑھ مانا جاتا تھا ہزارہ کو نون لیگ کا, بہت ہی مشکل تھا یہاں پر نون کے کینڈیڈیٹ کو ہرانا, لیکن جنرل الیکشن کے اگر اس بار دوبارہ آتے ہیں تو انہوں نے اتنے کام کیے ہوئے ہیں کہ میرے جو تناظر سے یہ لوگ وہ نہیں دیکھتے کہ بھئی مطلب کس جس سے گڑے جمبے والی ووٹ ہوتی تھی پہلے یہاں پہ, لیکن اب لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں. مطلب جو بھی ہے جس کے نام نے پی ٹی آئی کو ووٹ جو پڑھ رہے ہیں, جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. لیکن دیکھیں عزیر شیر خان بھی پی ٹی آئی کا ہی سمجھے, کیونکہ اس کے جو بھائی تھے اس سے پہلے جو سیٹ تھی وہ بھی پی ٹی آئی کے ہی سپورٹر کی وجہ دیتے ہیں. تو نیکسٹ الیکشن جو آنے والے جنرل الیکشن میں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی پوزیشن بہت مستحکم ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حفظ خان صاحب. یہ تو بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ان کو پوزیشن لگتی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اوور آل اگر ہم دیکھیں جنرل الیکشنز کی اگر ہم بات کریں, ابھی 9 اگست کی رات کو جو ہے وہ اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی نگران حکومت کی, تو یہ بتائیے گا آپ کہ نگران حکومت تحلیل ہو جائے گی, یہ بتائیے گا آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے پورا جو کیا ہو سکتا ہے, ایکسپیکٹڈ کیا ہے, کیا واقعی سمپتیز مل جائیں گی اور جو ووٹ بینک ہے جیسے کہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑے مارجن سے واپس آ سکتے ہیں؟ یہ ایک مہر سیماب صاحب نے ایک بات کہی, یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں سے صوبائی اسمبلی کے جو ممبر رہے ہیں اورنگزیب نلوٹا, وہ کئی بار یہاں سے حویلی سے جیت چکے ہیں. اس کے علاوہ یہ حلقہ قومی اسمبلی میں جاوید مرتضیٰ عباسی کا حلقہ ہے, اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ وفاق میں اس کی حکومت ہے. اس کے باوجود پھر وہ جاوید مرتضیٰ دونوں نے مل کر کمپین بھی چلائی تھی, اور وہ یہاں مسلم لیگ میں جو اختلافات تھے, ایک اور امیدوار تھا, وہ دونوں کے اختلافات ختم کر کے ایک امیدوار پر اتفاق کیا. اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو آزاد امیدوار عزیر شیر خان کی بات کریں, عام اس کے کاغذات میں عزیر خان نے 21,464 ووٹ لیے. پھر دوسرے نمبر پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں افتخار احمد خان جدون 18,521. اگر دونوں کو ملائیں جائیں تو کافی ڈفرنس کہاں تک پہنچتی ہے نا, مطلب فرق بہت زیادہ فرق. تو آئندہ انتخابات میں اگر یہ صورتحال رہی تو مسلم لیگ اور دوسری جماعتوں کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. ہزارہ ایک وقت میں ہزارہ, ہری پور, ایبٹ آباد, یہ سارے یہ مانسیرا, یہ سارے مسلم لیگ کے گڑھ تھے. ابھی پی ٹی آئی نے جگہ بنا لی. جس طرح اگر دیکھا جائے تو دیر, لوئر دیر, اپر بنیر, یہ جماعت اسلامی کے گڑھ, اور ابھی وہ ان علاقوں میں اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی اکثریت ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ منتخب ہوئے. آئندہ انتخابات فی الحال تو ایسے نظر نہیں آئے, چونکہ ایک تو مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی, اور اس کا گزٹ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو. اس میں اگر نئی حلقہ بندی ہوگی 4 مہینے لگیں گے, اور انتخابات کب تک لگتا ہے یہ آگے جا سکتے ہیں, اور ٹھیک ہے آصف صاحب آپ صورتحال کیا بدل سکتی ہے یہ پاکستان میں دن بدن, اور یہ بھی پتہ نہیں جی خان صاحب کا کیا بنتا ہے. جی اسی سوال پہ میں آ رہی تھی. آصف صاحب آپ بتائیے گا کہ ابھی تو جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں وہ گرفتار ہیں,
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ جماعت نااہل نہیں ہوتی تو کتنا امپیکٹ جو ہے یہ کتنا پریشر بلڈ کر سکتی ہے دوسری جماعتوں پر؟ ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو محسن ہے نا وہ یہ پی ڈی ایم والے سارے ہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ جب اگر وہ خیال یہ تھا، تاثر یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی 5 سال پورے کر لیتی تو شاید صورتحال بہت مختلف ہوتی، اور ان لوگوں نے ہٹا کے یہ دعوے کیے تھے کہ ہم بہت کچھ کر لیں گے، بہرحال کچھ نہیں کر سکے تو ان کو ایک خمیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ان دنوں ہم ایک فیکٹر نظر انداز کر رہے ہیں، اور میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ روایتی سیاسی پارٹیاں سوشل میڈیا فیکٹر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو پی ٹی آئی کا میسج جا رہا ہے، عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی یہ ثبوت ہے ہمارے پاس متھرا کا اور یہ الیکشن کہ اگر عمران نہ بھی ہو، عمران کی طرف سے عمران خان کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا تھا کہ بھئی یہ میرے امیدوار ہے، آپ نے اس کو ووٹ دینے ہیں، وہ تو اندر تھا. لیکن یہ جو سوشل میڈیا کا فیکٹر ہے، اس کو جس بہترین طریقے سے پی ٹی آئی والے استعمال کر رہے ہیں، کوئی اور جماعت استعمال نہیں کر رہی، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اگلا جو الیکشن ہوگا اگر عام انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں یہ فیکٹر بہت بڑا کردار ادا کرے گا، اور اس کا فائدہ تمام تر پی ٹی آئی کو پہنچے گا. سوشل میڈیا کتنا ساتھ دے سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس پر ہم ضرور بات کریں گے اور مزید بات کریں گے، لیکن اس وقت پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو جنرل الیکشنز ہیں ان میں کامیابی کے تناسب کے حوالے سے. تو آصف صاحب، آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے حضرت خان صاحب کی طرف چلیں گے. حضرت خان صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو سوشل میڈیا نے اب تک تو بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، آگے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ گرفتار ہیں چیئرمین تحریک انصاف، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سمپتیز جو ہیں ووٹ بینک بڑھائیں گی اور سوشل میڈیا کے ذریعے کتنا بڑھائیں گی؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پی ٹی آئی کو کئی حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. پرویز خٹک کی سربراہی میں ایک جماعت بن گئی پاکستان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، دوسری جہانگیر ترین کی قیادت میں ایک جماعت بن گئی. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو قداور شخصیات ہیں وہ ان جماعتوں میں شامل ہوئی تو پی ٹی آئی کمزور ہو جائے گی. عمران خان یہ بات کہتے رہے ہیں کہ اگر میں ایک عام ورکر کو ٹکٹ دے دوں وہ جیت جائے گا. وہ بات میرے خیال میں یہاں متھرا یہاں تک دعویٰ ہوتا تھا کہ دیوار کو اگر کھڑا کرا دیا جائے تو یہ بات تو درست ثابت ہوئی ہے نا. اور ہے سمپیتی بھی ہے، لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے کہ بعض مواقع پر بہت زیادہ ان کے کارکنوں، ان کے قائدین کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں. سب سے زیادہ بڑا فیکٹر جو ہے نا میرے خیال میں وہ مہنگائی، بدترین مہنگائی ہے. لوگ غریب جو ہے نا پس رہے ہیں. اور یہ جس طرح اسف بھائی نے بات کی نا سوشل میڈیا، یوتھ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں. وہ عمران خان کی پارٹی کی بنیاد کی اگر ترقی کی زینہ ہے وہ بھی سوشل میڈیا ہے. چاہے وہ ٹویٹر ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، چاہے فیس بک ہے، جو چیزیں جو سوشل میڈیا اب تو ٹک ٹاک بڑا ایکٹیو کردار کر رہا ہے پولیٹکس میں. جی اگر ایک دفعہ وہ گئے تھے نا کیا نام ہے کمراٹ، پھر سارے لوگ کمراٹ کی طرف چل پڑے. یہ وہ عمران خان جو کچھ کرنا چاہتے وہ تمام کے جو نوجوان ہیں وہ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو یوتھ ہے بہت سے وہ سرکاری افیسر سے ہمارے دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو ہے نا پی ٹی آئی میں ہیں. میرے ان والدین کو بھی مجبور کر دیں کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں. وہ نہ صرف خود نکلتے ہیں بلکہ اپنے والدین کو، دوستوں کو، مطلب سب کو. پھر زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لمبی قطاریں وہ نہیں ڈالتے، وہ واپس آتے ہیں یا چلتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کریں گے کہ ووٹ ڈالیں گے. صورتحال فی الحال جو صورتحال بن رہی ہے یا بنی ہے وہ تو فی الحال پی ٹی آئی کے حق میں ہے. آئندہ کیا بنتا ہے، پی ٹی آئی کا مستقبل کا کیا بنتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ صورتحال کیا بن رہی ہے. ٹھیک ہے. مہر سماپ کی طرف چلتے ہیں. مہر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو ہمارے اینالسٹ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جنرل الیکشن میں بھی میدان مارنے کی صلاحیت رکھتی ہے. آپ یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر نااہلی نہیں ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی بھی تو کتنی پاورفل ہو سکتی ہے جنرل الیکشن میں یہ جماعت؟
مہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا مہر صاحب شاید ہمارے ساتھ ابھی نہیں ہے کال پر. آصف صاحب آپ بتائیے گا, آپ نے سوشل میڈیا کی طرف اشارہ کیا تھا اور اسی چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے تحریک انصاف نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی. مہر صاحب ہمارے ساتھ واپس آ گئے ہیں. جی مہر صاحب بتائیے گا, سوشل میڈیا کو آپ کتنا بڑا ٹول سمجھتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کی کامیابی اور ناکامی کے لیے؟ مہر صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ بس کبھی غائب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں شاید. جی مہر صاحب. جی جس طرح کہ آپ نے پوچھا بالکل عمران خان صاحب کی جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل فرمائیے مہر صاحب فرمائیے گا. جی ہم سن رہے ہیں آپ کو. جس طرح کہ آپ نے بات کی, اظہر صاحب نے بات کی کہ یہاں پر سوشل میڈیا عمران خان کی جو نااہلی کی میں بات کروں, اگر یہ نہیں ہوتی تو ہزارہ ڈویژن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جس طرح بھی انہوں نے بات کی اظہر خان صاحب نے کہ زہر خان کی آزاد امیدوار اور اس طرح سکھارے مجدون کی دونوں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تصور کیے گئے, ان کے ووٹ ملائے گئے تو نون لیگ کے لیے مشکل ہے. تو یہاں پر ہری پور کے اقتباس کی میں بات کرتا ہوں, یہاں پر تو ان کی پوزیشن بہت ہی اچھی رہے گی چاہے نااہل نہ ہوئے تو اس کے بعد, لیکن ووٹ بینک ادھر بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے برعکس مانسیرا, بٹاگرام, کوہستان سائڈ کو پی ٹی آئی کو بڑی مشکلات ہو سکتی ہے چاہے وہ نااہل ہوں یا نہ ہوں. تو ہزارہ نے یہ مین جو 2 ضلع یہاں پر پی ٹی آئی کی پوزیشن مستحکم ہے اور ووٹ بینک کی, اور اس کے ساتھ ایم پی اے ایم این اے بھی ان کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں. تو اپنی وہ خداریاں بھی چینج نہیں کی جس طرح کہ باقی ضلعوں میں کچھ ایم پی اے جو ہے انہوں نے خٹک صاحب کے ساتھ, ان کی پارٹی جو بنی نہیں ان کے ساتھ ملے. لیکن باقی میں اگر دیکھوں اوور آل پی ٹی آئی کی کنڈیشن ہزارہ ڈویژن میں بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, اسٹرانگ ہے آپ کو لگتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور لنکڈ کوسچن میرے ذہن میں آیا ہے. آصف صاحب کی طرف چلیں گے. آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ ووٹ بینک بھی ہے اور سمپیتھیز بھی ہیں اینڈ ایوری تھنگ, الیکشن اگر ڈیلے ہوتے ہیں پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو مستحکم پوزیشن ہے یہ بھی غیر مستحکم ہو سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. ہاں, اس میں یہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر جتنی تاخیر ہوتی جائے گی تو جتنی پارٹیاں ہیں سب کے لیے میدان تقریباً یکساں ہوتا چلا جائے گا. پھر ان پارٹیوں کا یہ کمال ہوگا تمام پارٹیوں کا کہ اگر مثال کے طور پر سال کے لیے الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو یہ اپنے ورکر کو, اور ساتھ میں ورکر سے زیادہ ایک چیز کی طرف میں ضرور اشارہ کروں گا کہ سیاسی جماعتوں کو ورکر سے زیادہ عام ووٹر کو اپنی طرف راغب کرنا ہوگا. یہ ہم ہمیشہ اپنے ووٹر کی طرف اپنے ورکر کی طرف بھاگتے ہیں تو ووٹر ہمارے سے بھاگ جاتا ہے, وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اب یہ پھر ہر سیاسی پارٹی کا امتحان ہوگا کہ وہ 1 سال تک یہ یوں سمجھے کہ یہ 1 سال کی انتخابی مہم ہوگی. تو یہ 1 سال کی انتخابی مہم چلانا کسی کے لیے آسان بات نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کے لیے نہ دیگر جماعتوں کے لیے. اس میں وہی پارٹیاں پھر کامیاب ہو سکیں گی کہ جن کا کوئی نہ کوئی تجربہ ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ورکر کو اور ان کے ذریعے پھر اپنے ووٹروں کو سیکیور کریں گی, وہ راغب کر سکتے ہیں, اپنی طرف بلا سکتے ہیں. لیکن یہ مرحلہ پھر میرے خیال میں پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے لیے آسان نہیں ہوگا. اس میں وقت بہت لگے گا اور توانائی بہت صرف ہوگی. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ مستحکم پوزیشن کو غیر مستحکم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ آصف صاحب نے ابھی فرمایا کہ ظاہر ہے اتنا بڑا انتخابی عمل چلانا پورے 1 سال تک آسان نہیں ہے. یہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو کہ بہت زیادہ تجربہ کار ہیں, بڑی زیرک ہیں اور جن کے پاس جو فائنینشلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, کیا وہ اپنی جڑ مضبوط کر سکیں گی اگر 1 سال تک یہ ڈیلے ہوتا ہے پروسیس؟ صورتحال پاکستان کی سیاست کی صورتحال دن بدن بدلتی جا رہی ہے نا. ایک کسی زمانے میں کسی مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کی تھی, پھر پی ٹی آئی کی ہے. ابھی وہ اس میں دیر نہیں لگ سکتی ہے کہ جو لوگ اس کی جو ایکسپرٹ ہیں, ماہر ہیں, جو پوزیشن مستحکم کرنے غیر مستحکم کرنے میں, وہ تو ان کے پاس یہ اختیار ہے. یہ تو بڑا مسئلہ نہیں ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی پوزیشن مضبوط ہے, انتہائی مضبوط ہے, اور جو جنرل الیکشن میں بھی وہ کامیابی حاصل کر لیں گے. وہ تو آئندہ الیکشن میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زیادہ وہ جس کے پاس اختیار ہے وہ کر لیں گے. اور جو عمران خان کو مطلب مزید 5 سال کے لیے برقرار رکھنا چاہتے تھے وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں, وہ بھی
جو EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو جس کے ذریعے وہ انتخابات کرانا چاہتے ہیں، ان کا ایک منصوبہ تھا، وہ منصوبہ ناکام ہو گیا، وہ منصوبہ کہاں چلا گیا؟ بالکل یہ صورت پاکستان پورے پاکستان میں شبلی فراز نے اس کے حوالے سے کیمپین کی تھی. اس میں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ طویل مہم میں ہمیں پھر جمعیت علماء اسلام ٹھیک ہے ماہر دکھائی دیتی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے 2018 کے بعد سے لے کے 2022 میں عدم اعتماد تک مسلسل لانگ مارچز کیے، ورکروں کو تھکا دیا تھا، اور اتنا تھکا دیا کہ کبھی کبھار وہ ورکر خود کہتے تھے کہ یار اب ہم الیکشن میں کیا کریں گے، لیکن اس کا نتیجہ پھر ہم نے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں دیکھا. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ 1 سال تک 2 سال تک ورکر کو دوڑائیں گے تو اس کا نتیجہ بھی پھر آپ اپنے حق میں نکال سکتے ہیں. اب بھی جو انتخابات جو مطرح کے انتخابات ہوئے ہیں نا، وہ ضمنی انتخاب، آپ اس سے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں کن کن جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو پرانی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، NP، ان کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے تو مقابلہ PTI اور JUI کے درمیان رہا ان دو کے درمیان ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. مہر صاحب آپ بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے ہزارہ ڈویژن میں جو مقابلہ ہے وہ کن پارٹیز کے درمیان میں ہوگا؟ مہر سماب صاحب جو ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر نہیں ہیں. حضرت صاحب آپ نے کہا کہ جو 3 بڑی آپ نے جماعتوں کا نام لیا جو واقعی خیبر پختونخوا میں ہمیں بڑی پرومیننٹ نظر آئی ماضی قریب میں. عوامی نیشنل پارٹی کو اس وقت ہم دیکھیں تو ایک بڑی کمزور ترین پارٹی بن چکی ہے. ابھی ضمنی انتخاب میں بھی انہوں نے 2000 سمتھنگ 721 ووٹس ہی لیے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت سارے سیاسی حلقے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مستقبل جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کا کچھ خاص اب نہیں رہا. اصل وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں NP کی قیادت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایمل ولی باچا خان، ایمل ولی تو بڑے سرگرم نظر آتے ہیں. نہیں سرگرم ہے، لیکن اس کا جو رویہ ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہیں. اگر دیکھا جائے جو امیر حیدر خان ہوتی ہو ایمل ولی کے درمیان بھی وہ نہیں بنتی. اگر دیکھا جائے 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ وہ ایمل ولی انہیں اپنی پارٹی کے منشور کا اعلان کر رہے تھے. چاہیے تو یہ مرکز کا مسئلہ ہے، مرکزی پارٹی کا مسئلہ ہے. وہ آپ نے دیکھا کہ امیر حیدر خان ہوتی اس میں نظر نہیں آ رہے تھے، اور اکثر جہاں امیر حیدر خان ہوتے ہیں تو وہاں ایمل ولی خان نہیں ہوتے، جہاں ایمل ولی ہوتے ہیں تو وہاں امیر حیدر خان نہیں ہوتے. بدقسمتی یہ ہے کہ اسفندیار ولی کی علالت کے باعث NP کو نقصان پہنچا ہے. NP دن بدن چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، NP کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اختلاف، جو پارٹی کی ٹکٹوں کی تقسیم پہ جو اختلافات پیدا ہوئے. ایمل ولی جس کو دینا چاہتے تھے اس کی وہ اس کے امیر حیدر خان اس کے حامی نہیں تھے. اگر امیر حیدر خان بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، کسی بھی پارٹی کا سیاسی اتحاد اس کی کامیابی کے لیے کتنا ضروری ہے اس پر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس وقت ایک مرتبہ پھر سے ناظرین کی طرف چلتے ہیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے جو ہمارے پاس ٹاپک ہیں ان پر ہم بات کریں گے، اور مہر سماب صاحب ہمارے ساتھ اب لائن پر ہیں. جی مہر صاحب آپ بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سوال ہمارا پہلے بھی آپ سے یہی تھا کہ اگر نااہلی نہیں ہوتی ہے اور چیزیں سموتھ جاتی ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے اگر الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہوتے ہیں تب آپ کو کیا نظر آ رہی ہے سچویشن؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے بات کی، اگر عمران خان صاحب طریقہ صاحب کی نااہلی نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی اگر ابھی جس طرح ریسنٹ الیکشن ہوا تو میں تو یہی کہوں گا چاہے عزیر شیر خان یا اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کینڈیڈیٹ جو PTI کی یہاں پر دوسرے نمبر پر آئے، تو انہوں نے جو ووٹ بینک اگر دیکھیں ان دونوں کو اگر ہم ملاتے ہیں، جس طرح حضرت خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر عزیر خان کی اور افتخار احمد خان جدون کی ووٹ کو اگر ایک کیا جائے تو نون لیگ کی جو ہے تقریباً سے 3 گنا یہ ووٹ زیادہ پڑی ہیں. تو ووٹ بینک کی اگر بات کرتے ہیں ہزارہ میں تو یہاں پر PTI کا اچھا خاصا ووٹ بینک بن چکا ہے. اور یہاں پر ہری پور ایبٹآباد کی اگر میں بات کروں تو ایک سیٹ یا جس طرح انہوں نے کہا کہ اورنگزیب ملوٹا صاحب جیتتے رہتے ہیں، بالکل وہ ان کی ایک سمجھے کہ پکی سیٹ ہے. 1-2 سیٹ کے علاوہ باقی جتنے بھی چاہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے یا قومی اسمبلی کی سیٹ ہے تو یہ سیٹیں PTI کو جائیں گی. تو 1-2 ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن باقی اگر منسرا کی بات کرتے ہیں یا باقی ضلعوں کی بات کرتے ہیں، کی بات کرتے ہیں، بٹاگرام، اپر کوہستان، لوور کوہستان، وہاں پر PTI کی پوزیشن جو ہے اتنی مستحکم نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ جو ابھی جو جس طرح کی یہ ریسنٹلی جو اتحاد بنا
तो उस वजह से उन इलाकों में अगर देखा जाए तो जो हुकूमती पार्टियां हैं उनकी पोजीशन बड़ी अच्छी है, लेकिन हरीपुर एबटाबाद जो मेन सीटें हैं उसमें पीटीआई का वोट बैंक कम अभी तक भी, वो मजीद बढ़ा है। तो यहाँ पर मैं यही कह सकता हूँ कि अगर नाअहली होती है वो तो चला अलग बात है, वोट जो है वो डिवाइड हो सकता है, लेकिन नाअहली नहीं होती तो यहाँ पर पीटीआई की जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं उसमें अच्छी पोजीशन है। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये भी बताइएगा आप कि अगर इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार होते हैं, और जैसे कि हमारे तजज़ियाकार कह रहे हैं कि अगर 1 साल तक जो है वो डिले होते हैं, फिर आपको सूरत हाल क्या लगती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस मकबूलियत को कायम रख सकेगी? बिल्कुल, देखें मैं आपको बताऊं 1 साल नहीं, अगर 3 साल के होते हैं ना तो यहाँ पर मकबूलियत खत्म इसलिए नहीं हो सकती कि जो अभी जिस तरह की महंगाई है, हजारे की आवाम को अगर मैं जहाँ रिपोर्टिंग के लिए जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ, तो वही नुमाइंदे जो नए पुराने जो अभी हुकूमती नुमाइंदे हैं अलग देखें, नलोटा साहब हो गए, मुर्तजा वाजिद साहब, ये बहुत ही एक्टिव हैं। तो इनको अगर यहाँ पर इस सीट पे ये नहीं जीत सके, तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, तो आगे इनके लिए जो अगर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई की जो पोजीशन है वो इससे बेहतर हो सकती है, कम नहीं हो सकती। हाँ, अगर हुकूमत आती है, जो मसाइल हल होते हैं लोगों के, तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो पीटीआई की चाहे वो नाअहली होती है या इलेक्शन डिले होते हैं, कुछ भी होता है, वोट बैंक यहाँ पर बन चुका है और वो कम नहीं हो सकता। ठीक है, आपको लगता है ये मकबूलियत कायम रहेगी अगर इलेक्शन, वो कह रहे हैं कि 1 साल तो क्या 3 साल भी ताखीर का शिकार होते हैं? तो हज़रत साहब, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम अपने इस टॉपिक को इस सवाल के साथ ख़त्म करेंगे कि महंगाई आपको कितना बड़ा फैक्टर नजर आ रही है? ये जो इस मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा महंगाई जो बड़ा फैक्टर है वो महंगाई का है। अगर कोई ये कहें कि पीटीआई की मकबूलियत की अपनी मकबूलियत, वो मकबूलियत नहीं है। अगर देखा जाए तो जब पीटीआई की जब इक़्तिदार में थी खैबर पख्तूनख्वा में, मरकज़ में, और जब महंगाई बढ़ी तो पीटीआई की साख बुरी तरह मुतासर हुई। ये महंगाई से सियासी जमातों को मतलब फ़ायदा भी पहुंचता है, नुकसान भी पहुंचता है। अगर एक सियासी जमात को नुकसान पहुंचता है तो दूसरी सियासी जमात को इसका फ़ायदा पहुंचता है। गालिबन तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में 12% शरह थी महंगाई की, और 42% है। और तब भी लोग इतने वो नाराज़ थे, लोग खफा थे, हुकूमत से बेजार थे। जो बल्दियाती इंतखाबात हुई 2021 में, तो लोगों ने ज़्यादा बल्दियाती इंतखाब में ज़्यादा कामयाबी अपोजिशन जमातों को, फिर खसूसी अगर देखा जाए तो जमात उलमा इस्लाम ने ज़्यादा नशस्तें जीती थी। ये महंगाई का बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। ठीक है, ये मैं मानता हूँ उनके वर्कर भी ज़्यादा है, लेकिन वर्कर की अगर मुकाबले में देखा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा लोग न्यूट्रल जो लोग होते हैं वो तो देखते हैं कि महंगाई ज़्यादा है तो ये हुकूमत नाकाम है, वो तो आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझे फिर मुंतखब कर लो, महंगाई ख़त्म कर दूँगा। आपने 15 महीने में क्या महंगाई ख़त्म करी? आपने तो महंगाई तो इतनी बढ़ा दी है कि वो इमरान खान को भी माफ़ कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में हमारा जो अगला मौजू है वो है डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से। आसिफ साहब, जो आबादी बताई जा रही है इस वक्त टोटल वो 24 करोड़ 14 लाख और तकरीबन 96,000 है, और बल्कि ऊपर 931 ऊपर भी फिगर है। ये बताइएगा कितनी अलार्मिंग है ये, और बिलखसूस अगर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम बात करें तो फाटा इंतज़ाम के बावजूद 6 सालों में 53 लाख आबादी बढ़ी है। तो आपको क्या लगता है कि जो आबादी बढ़ने का तनासुब है, एक तो इस पर बताइएगा, और फिर दूसरा हम इसको सियासत के साथ भी लिंक करेंगे। साहब ये भी बताइएगा जी। ये हर 2 सूरतों में ये चीज़ अलार्मिंग है, हर 2 सूरतों में। इस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, ज़ाहिर है वसाइल नहीं हैं, वसाइल होते तो ये लोड शेडिंग ना होती। अब अगर हमारे मुल्क में गर्मियों में भी गैस नहीं है जी, तो इसका क्या मतलब हुआ है कि लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वसाइल उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, या मिसमैनेजमेंट भी आपको हम कह सकते हैं, बदइंतज़ामी भी है। फिर अगर हम इस मौजूदा मरदमशुमारी की बात करें तो इसमें हमारे सूबे के साथ जो एक नाइंसाफ़ी से हमें नज़र आती है। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हमारा जो ग्रोथ रेट था, जो अगर मैं आपको पुराना बताऊँ 98 की जो मरदमशुमारी है उसमें हमारा ग्रोथ रेट था 2.7, जो फिर 2017 की मरदमशुमारी में 2.8 हो गया। ठीक है, जाहिर है इसने अभी भी बढ़ना था, ये 3 तक पहुँचना था। लेकिन हैरत है कि हमें बताया जा रहा है कि जी आपका जो ग्रोथ रेट है वो 2.3 है, यानी कम हो गया। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक हमारा सूबा है जिसका की शरह आबादी जो है वो कम हुई है। ठीक है, अच्छा, इसका नुकसान हमें क्या होगा? सबसे पहले तो मैं अगर इस पे बात करूं पेशावर की जी,
پشاور کا گروتھ ریٹ آپ دیکھ لیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ جنوبی اضلاع کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. پشاور کا 1.5 بتایا گیا ہے، اور پشاور جس تیزی سے پھیل رہا ہے، یہاں پہ افغان مہاجرین بھی آ رہے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں. بالکل یہاں پہ ہمارے جو قبائلی اضلاع کے متاثرین ہیں وہ آ کے آباد ہو گئے، ابھی یہاں بھی آ رہے چترال ہیں. کے لوگ بھی آ رہے ہیں، یہاں کوہاٹ ٹل سے بھی لوگ آ آپ رہے ہیں. اندازہ کریں ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، اور اپنی آبادی جو ہے یہاں کی مقامی وہ بھی بڑھ رہی ہے، لیکن اس کا گروتھ ریٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے 1.5، جو کہ بالکل بھی ناقابل یقین ہے اور بہت ہی تشویشناک ہے. صوبے میں مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی سی آئی نے اس کی منظوری کیسے دی. ٹھیک ہے، الیکشن یعنی ایکٹ ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ اس نتائج کو جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے یہ نتائج درست نہیں ہے، اس پر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین آپ ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کے حوالے سے. ہمارے جو اینالسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس مردم شماری میں کچھ گڑبڑ ہے. کافی سارے سیاستدانوں نے بھی ایسا ہی کچھ بیان دیا ہے. چلتے ہیں آصف صاحب کی طرف. آصف صاحب، کافی ساری جو پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی پاکستان کی مختلف پارٹیوں نے بھی اس حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا واقعی یہ نتائج جو ہیں وہ بالکل درست نہیں ہے 100%؟ دیکھیں، اس میں بہت ہی ہمیں ایک ہیر پھیر سا نظر آتا ہے، اور ساتھ میں آفتاب شیرپاؤ صاحب کے ساتھ میری کل بات ہوئی ہے، مشتاق صاحب کے ساتھ، سینیٹر مشتاق احمد خان کے ساتھ بات ہوئی، اور میں اگر یہ ایک سرکاری ذریعے کے ساتھ آج میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کے بڑا حیران کیا ہے کہ اگر یہ مردم شماری کو اسی طرح جانے دیں تو اس سال، صرف ایک سال میں جو وفاق سے ہمیں پیسے آتے ہیں اس میں کم از کم 60 ارب روپے کی کمی ہوگی، اور اگلے سال یہی رقم 100 ارب سے بڑھ جائے گی، پھر اگلے سال یہ 150 سے 200 ارب تک پہنچ جائے گی. مطلب ہے کہ اگلے 10 سال میں 1000 ارب تک صوبے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر ابھی تدارک نہیں کیا گیا. دوسری بات کہ قومی اسمبلی کی ایک نشست، کم از کم ایک نشست خطرے میں ہے، اگرچہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. صوبائی اسمبلی کی 2-3 نشست اگر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو ہوگی. ٹھیک ہے. صوبائی اسمبلی کی 2-3 نشستوں پہ بھی فرق اثر پڑے گا. لیکن سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ جو 2 صوبوں کی نگران حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو سی سی آئی میں اگر میں غلط نہ ہوں تو الیکشن ایکٹ کی دفعہ 230 کے تحت نگران حکومتیں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو ریورسیبل نہ ہو، جو ناقابل واپسی نہ ہو سکے. اور اب یہ سی سی آئی کا فیصلہ ہے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ انتظار کرتے نئے حکومت کا، اور صوبائی حکومت کے ذرائع کا ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ ایک دن دیا گیا کہ جی آج یہ آپ لے لیں رپورٹ، اور کل سی سی آئی ہے اور کل آ کے بات کریں. ایک دن میں تیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرے خیال میں اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے ابھی بھی وقت ہے، بات کرنی چاہیے، ورنہ پھر ہم بات کو بہت روئیں گے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. حضرت خان صاحب، بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے آصف صاحب نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ معاشی حوالے سے بھی جو ہے یہ خطرہ ہو سکتا ہے درست اعداد و شمار کا نہ ہونا، اور سیاسی اس سے بھی ہم تناظر میں دیکھیں تب بھی یہ مسئلے کا باعث ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے، اگر ہم بات کریں پاکستان پاپولیشن کونسل کی بڑی نظر ہوتی ہے اس اعداد و شمار پر، تو ان سے کتنی مدد لی جا سکتی ہے سارے حوالے سے؟ اصل میں آصف بھائی نے جو بات کہی ہے اس نے درست بات کہی ہے. ہماری سیاسی جماعتوں خصوصاً اگر دیکھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو یا مولانا فضل الرحمان، آفتاب احمد خان شیرپاؤ، این پی کی قیادت یا دوسری جماعتوں نے یہ مسئلہ سیریس نہیں لیا. اس پہ جس طرح ایم کیو ایم نے جو مردم شماری کا مسئلہ تھا، ایم کیو ایم نے شدومت سے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، ان کو یہ فائدہ بھی ہے. دوسری بار بھی مردم شماری ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے انہیں اس سے یہ مسئلہ سیریس نہیں لیا. حالانکہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، اگر وہ یہ سیریس لیتے تو یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی. مجھے خدشہ ہے کہ خیبر قبائلی اضلاع کے بعض نشستیں ہم کو دیں گے. تو اسی طرح میں اگر مومند کی بات کر لوں گا، جو پہلے مردم شماری ہوئی تھی اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ مومند کی کچھ آبادی کے کچھ اور ہیں وہ باجوڑ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کچھ شفقدہ کے ساتھ. یہ ایک پورا حلقہ متاثر ہوگا مومندی ضلع مومند کا. اسی طرح دوسرے اضلاع جہاں کی آبادی کم ہے، ابھی وہ تو کہہ رہے تھے، وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ہر حلقے کی آبادی مساوی ہوگی.